वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब 1-2 की उर्दू कंप्लीट करने के बाद हम आ गए हैं थ्री क्लास पे। और इसकी हम आपके साथ जो है पहले उर्दू शेयर नहीं कर रहे हैं बुक, पहले हमने इसके साथ इस्लामियात ले ली है। तो इस्लामियात का हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि हम इसके बाब दोयम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने आपको ये ईमानियात और इबादत का पढ़ाया था। कल चैप्टर जो पढ़ाया था बाब दोयम से, और पहला जो नाजरे का हिस्सा है वो हमने छोड़ दिया है ताकि आप उसको अपने टीचर के साथ लाइव पढ़ें और उनके साथ ही उसी वक्त शेयर करें। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी, क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम आ गए हैं इसके बे हिस्से की तरफ, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। यहाँ लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास है बे हिस्से में है हमारे पास कुरान मजीद का तारुफ और तिलावत के आदाब। इस सबक के पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ जान सकेंगे और कुरान मजीद की तिलावत के आदाब से आगाह हो सकेंगे। बेशक बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जनाब, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं कुरान मजीद का तारुफ। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए, यानी इन्हें अच्छे और बुरे कामों से वाकिफ कराने के लिए रसूलों पर किताबें नाजिल फरमाई। इन किताबों में खास किताबें 4 हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए क्या किया है कि इन्हें अच्छे और बुरे कामों से वाकिफ कराने के लिए और जानने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उन्होंने जो रसूल भेजे थे अल्लाह ताला ने, नबी और रसूल, तो उन पर किताबें नाजिल फरमाई, और वो खास किताबें जो हैं वो 4 हैं। कौन सी हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 किताबें हैं। तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, और लास्ट में जो है कुरान मजीद आई है। और कुरान मजीद के बाद कोई किताब नहीं आई। अच्छा, ये किन पैगंबर पर नाजिल हुई ये भी देख लेते हैं। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई है। इन किताबों में अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए हिदायत का पैगाम था। आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं और कुरान मजीद आखिरी किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई रसूल आएगा ना कोई किताब आएगी। अच्छा, इन किताबों में अल्लाह की तरफ से जो बंदों के लिए हिदायत के लिए जो किताबें भेजी गई थी, जिन्हें हमें अच्छे और बुरे बातों की तमीज़ हो, तो वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। हमारे प्यारे नबी हमारे चूँकि आखिरी रसूल नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और आपके बाद कोई पैगम्बर, कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएंगे। और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और ये कुरान पाक जो है, कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से भेजी हुई आखिरी किताब है, लास्ट बुक है। इसके बाद रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक यहाँ ना कोई रसूल आएंगे ना नबी आएंगे, और इसके बाद ना ही कोई जो ये किताब है, कोई भी अल्लाह की तरफ से कोई किताब नाजिल नहीं होगी। कुरान मजीद जो है कंप्लीट किताब है बिल्कुल, और इसमें आपको जो है हिदायत का सरचश्मा पूरा मिलेगा। और आखिरी नबी और रसूल जो है वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है। अच्छा, और कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद उठाया है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 है। तर्जुमा है, यकीनन हम ही ने कुरान मजीद को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है।
کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں توریت، زبور اور انجیل آئی، اس میں جو ان کی قوم تھی جن پر یہ پیغمبر پر یہ نازل ہوئی تھی کتابیں، تو ان کی قوم نے اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً ان کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور کچھ اپنی طرف سے انہوں نے باتیں آگے بڑھا دی اور کچھ چینجنگ کر دی ہیں۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس کی حفاظت کا، یہ رہتی دنیا تک رہے گا اور آخرت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، اور اس میں نہ کوئی ایک نقطے کی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کسی میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور جس طریقے سے آسمان سے یہ نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ آپ کے سینے میں اتارا تھا، آج تک یہ اسی حالت میں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، اور یہ بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے اور دوسرے نیک عمل کرنے والے، مثلاً والدین، رشتہ داروں، ہمسایوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، کسی کی غیبت اور تہمت سے اجتناب کرنے والے دنیا میں پرسکون اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں پائیں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اس کا ایک ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی باتیں بتائیں جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل راضی ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے اور دوسرے نیک عمل کرنے سے، مثلاً جس میں والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں، ہمسایوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پہ تہمت نہیں لگانی، اس سے اجتناب کرنا ہے، اور دنیا میں پرسکون اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا اس میں طریقہ ہے۔ یعنی آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں بھی پائیں گے، اور اس کا ایک حروف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر ایک صفحے کی بھی تلاوت کرتے ہیں روزانہ، تو ایک حروف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، تو اس پیج پہ، اس صفحے پہ، اس ورق پہ جتنے الفاظ ہوں گے، وہ جتنے آپ پڑھیں گے، تو اس کی 10 نیکیوں کا حساب لگا لیں تو کتنا سارا ذخیرہ آپ کے پاس بن جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزانہ ایک صفحہ ضرور پڑھا کریں۔ ہمیں ان باتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ کر، اس کا مطلب سمجھ کر اور اس میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو اچھے انسان بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے گا۔ بے شک بالکل صحیح بات ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری مادری زبان اگر اردو ہے یا کوئی بھی ہے، انگلش ہے یا عربی ہے، جو بھی ہے، بیسیکلی قرآن مجید میں عربی کی زبان استعمال ہوئی ہے، اور عربی اگر آپ کا مدر ٹنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کو اس کی اپنی زبان میں آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ اردو پڑھتے ہیں تو آپ کو اردو میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، انگلش آپ پڑھتے ہیں تو انگلش میں ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور جتنی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ اس میں لکھا ہوا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ جب تک وہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلا ہم نے تو آئے اور دنیا میں ہم پیدا ہوئے اور ہم نے قرآن پاک پڑھا اور اپنا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، تو یہاں پر آ کے آپ کا کام پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا پتا اس عربی میں کیا لکھا ہے جب تک آپ اس کے معنی، اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں کیا سمجھنا ہے، اور ہمیں رہتی دنیا میں کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو جب تک ہمیں ان طریقوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، آخرت اور دنیا کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، تو ہم صحیح راستہ کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تلاوت کے آداب یہ بہت ضروری ہیں۔ جب آپ قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے ہیں تو تلاوت کے آداب ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ تلاوت کے معنی ہیں لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا، مگر یہ لفظ عام طور پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تلاوت جب ہم عموماً استعمال یہ ورڈ کرتے ہیں تو قرآن پاک کے لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
دوسری کتابوں کے پڑھنے کے لیے نہیں. جو دوسری کتابیں مختلف قسم کی کتابیں ہیں تو ان کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت نہیں کرتے. قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں تو درج ذیل ہے. ظاہر سی بات ہے، جب اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ آسمان سے اتاری ہوئی یہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس کی حفاظت کا. تو اس کے پڑھنے کے آداب بھی الگ ہوں گے. اب ایک نارملی کتاب ہوتی ہے، فرض کریں اگر یہ ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں یا ایک یہ کاپی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کتاب سپوز کریں تو اگر یہ کتاب ہے تو میں یہ رکھی ہوئی ہے، میں اس کو اٹھاؤں گی اور ایسی پڑھنا شروع کر دوں گی کھول کے، بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کو ایسی ایز اٹ از پڑھنا شروع کر دوں گی. کوئی بھی ون ٹو آل، آپ میں جو بھی کوئی ہوں گے، یہ کتاب رکھی ہے اس کو اٹھائیں گے اور پڑھنے لگیں گے. اب اس میں ہمیں کوئی آداب نہیں چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے کیا آداب ہونے چاہیے. نارمل کتاب ہے، آپ کو معلومات فراہم کر رہی ہے، کہیں سے بھی آپ اخبار، رسالہ، کتاب، کہانی کی کتاب کچھ بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص کتاب ہے. اس کے پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، اگر آپ ان آداب کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو وہ آداب کیا ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، اس لیے ہمیں وضو کر کے پاک ہونا چاہیے. بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے. تلاوت شروع کرتے وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھنی چاہیے. قرآن مجید کا احترام کرنا چاہیے اور تلاوت کے دوران احتیاط سے کسی اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. لیٹ کر قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنا آداب کے خلاف ہے. قرآن مجید کو تجوید اور خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے اور اس سے توجہ سے سننا چاہیے. تلاوت کرتے وقت کسی کے اوراق اور ادب و احترام سے پلٹنے چاہیے. تلاوت کے دوران ہنسنا، فضول کام کرنا اور بلا ضرورت گفتگو کرنا درست نہیں. تلاوت ختم کر کے ادب سے اسے اپنی جگہ پر رکھ دینا چاہیے. اب یہ دیکھیں بیسک آپ کو تلاوت کے رولز بتائے گئے، جو قرآن پاک جب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس وقت آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے جب ارادہ کرا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ ادب سے کیا کریں گے، سب سے پہلے وضو کریں گے، پاک صاف ہوں گے آپ. بہتر ہے کہ تلاوت کے دوران قبلہ رخ ہوں. جب آپ نے وضو کر لیا، آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ پاک صاف ہیں اور وضو کر لیا ہے آپ نے اچھی طرح، پھر اس کو کیا کرنا ہے، کوشش کریں. کوشش جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو دیکھیں آپ اگر کہیں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو جہاں آپ کمفرٹیبل ہوں گے وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے. آپ کہیں اگر آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں، اوپر بیٹھ رہے ہیں، کرسی پہ ہیں، صوفے پہ ہیں، جہاں بھی ون ٹو آل کہیں بھی جگہ پر ہیں، جہاں بھی ہیں، کوشش کریں کہ اس طرح بیٹھیں، اس چیئر کو، اس صوفے کو، یا اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لیں جیسے ہم نماز ہونے کے لیے جانماز بچھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو ایسے بیٹھ کے پڑھیں کہ قرآن پاک بھی ہم اسی سمت پڑھ رہے ہوں. تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کمپلیٹ پڑھنی ہے. اچھا، اس کے تلاوت کے دوران آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے تلاوت کرنے کے بعد کہ اسے کہیں اونچی جگہ رکھنا ہے. نارمل بکس، کتاب جو ہے ہم کہیں بھی شیلف پہ رکھ دیتے ہیں، ٹیبل پہ رکھ دی، کہیں بھی رکھ دی، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں رکھ دی، وہیں سے اٹھائی وہیں پڑھ لی. لیکن اس کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو ادب احترام کے ساتھ کہیں اونچی جگہ پر رکھنا ہے. اچھا، قرآن کو اصول ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یہ نہیں کہ گاڑی دوڑا دیں بالکل اور اتنی تیزی سے پڑھیں کہ نہ تو آپ کو خود سمجھ میں آئے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زبان سے صحیح سے تلفظ ہی ادا نہ ہو پائے، کیونکہ اگر آپ کی زبان سے تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے. لیٹ کر قرآن مجید کھول کر کے تلاوت کرنا ادب کے خلاف ہے. اگر تو آپ کو کوئی معذوری نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، یا آپ کو ایسی کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ لیٹ بیٹھ نہیں سکتے یا بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تب تو دیکھیں ہر چیز میں معافی ہے اللہ کی طرف سے. اور جیسے نماز میں معافی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، اور اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھیں. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے، لیکن اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹ کہیں نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی ہے. اسی طرح جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لیٹ کے نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کو کوئی عذر نہیں ہے،
کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، تب تو آپ کو معافی ہے، ورنہ ہر حال میں آپ کو تمیز سے بیٹھ کے اس کو تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید اور خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا اصول ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تجوید اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، نارملی پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کے زیر زبر پیش جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور خوبصورت آواز میں پڑھیں اور اس کو بے دلی سے نہ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ تجوید سیکھ لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے خاموش رہیں اور اسے توجہ سے سنیں۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو خاموش رہیں، اگر کوئی اور دوسرا آپ کے ساتھ ہے تو اس کو چاہیے خاموشی سے سنیں، شور نہ مچائے۔ تلاوت کرتے وقت اس کے اوراق ادب اور احترام سے پلٹنے چاہیے، یعنی جب آپ ایک نارملی ہوتا ہے نا، دیکھیں جیسے ہم یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اگر یہ میرے پاس ایک کاپی کتاب ہے، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی یوں یوں کر کے یوں کر کے اس طرح ہم کھولتے ہیں، بچے جیسے اسکول میں اپنی بکس کاپیز کھولتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ یہ بے ادبی نہیں کر سکتے، آپ کو بہت پیار کے ساتھ اس کا ایک ایک پیج پلٹنا ہے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تلاوت کے دوران ہنسنا، فضول کام کرنا اور بلا ضرورت گفتگو کرنا درست نہیں۔ بے شک بالکل تلاوت جب ہو رہی ہے اور اللہ کا ہم کلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، اس دوران آپ نے نہ کوئی ہنسنا ہے، نہ فضول کام کرنا ہے، اور بلا ضرورت کوشش کریں کہ کسی سے بات چیت نہ کریں، اپنی طرف دھیان دیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ اکثر دیکھا ہے کہ جب لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی آ گیا ہے تو یا چار لوگ بیٹھے ہیں تو بیچ میں ہی بیٹھ کے ہم اپنی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں اور بیچ بیچ میں اپنے لقمے بھی دیتے رہتے ہیں، اور رک کے تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنی تلاوت کو روک کے اور بیچ میں ان کی ساتھ دنیاوی باتوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے پھر وہیں سے کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ ایسا بہت دیکھنے میں آتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، ورنہ آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تلاوت ختم کر کے ادب سے اسے اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ جب آپ تلاوت ختم کر لیں تو اس کو بند کریں، جیسے آپ کا اگر یہ قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو بند کریں، آرام سے پیار سے اس کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اور اس کے بعد اس کو اونچی جگہ پہ جو بھی آپ نے شیلف، کبرڈ، الماری، جہاں بھی اس کی ایک جگہ بنائی ہے مخصوص، اس کو ادب احترام سے وہاں رکھیں۔ تو یہ جو تھی تلاوت کے آداب تھے۔ امید ہے آپ کو یہ جو چیپٹر لیکچر میں نے آپ کو 2 پڑھایا ہے، قرآن مجید کا تعارف اور تلاوت، تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیسیکلی دیکھیں ہم اردو کا چیپٹر پڑھتے ہیں نا تو سیدھا ہم چیپٹر پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھا کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اسلامیات کی بک میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ان ٹیچرز کو بھی جو اسلامیت پڑھا رہی ہیں اپنی کلاس میں بچوں کو، تو بچوں کو بہت اچھا اور بہت ہی آسان الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور جو اس میں باتیں بتائی گئی ہیں وہ چیز کو وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو جب تک آپ اس کی جو چیز لکھی گئی ہے اس کی تشریح کر کے اپنے الفاظ میں نہیں بتائیں گے تو بچے کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا ذہن بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس چھوٹے سے ذہن کے لیے ان کو چھوٹا تشریح کر کے اور چھوٹے اور آسان الفاظ میں ان کو سمجھائیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو آج کا چیپٹر امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ سمجھانا اور پڑھانا اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ہم اس کے کوسچن آنسر بتائیں گے۔ جب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔